थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर। एक बहुत इम्पोर्टेंट और एस्पेक्ट जो किसी भी गवर्नमेंट का होता है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन होती है, और कोई भी सूबा हो उसके वसाइल, उसकी तरक्की और उसका जो एक मैकेनिज़्म है वो उस वक्त तक नहीं बेहतर अंदाज में चल सकता जब तक कि उस सूबे के वसाइल और उस सूबे के रिसोर्सेज और उस सूबे की जो नीड्स हैं उस पर कोई बेहतर अंदाज से तरतीब या कोई फॉर्मुलेशन ना बनी हो। तो नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो एक तरतीब बना वो इसी बुनियाद पे बना कि माजी में जब भी सूबों ने इस बात का इजहार किया कि हमारे हुकूक, ख़ासकर फाइनेंशियल हुकूक सही बिना पे एक तरीक़ेकार से नहीं दिए जाते, तो उस पर बहुत डिलिब्रेशन हुई और आखिरकार इस मुल्क में एक तरतीब बना नेशनल फाइनेंस कमीशन का। अब ये अलग बात है कि इस नेशनल फाइनेंस कमीशन को जिस तरह हर साल बाकायदा एक रिपोर्ट पेश करनी होती है प्रोविंशियल असम्बली के अंदर और साथ साथ नेशनल असम्बली के अंदर, उसमें थोड़ी तरतीब में हमने बड़ी कमज़ोरी देखी है। और हम उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह नई हुकूमतें जो अभी बनी हैं वफाक में और सूबे में, हम इस प्रैक्टिस को एक अच्छे अंदाज में तरतीब दें और हर साल कम से कम ये नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो एक रिपोर्ट बनता है सालाना, ये बाकायदा टेबल होना चाहिए। जनाब स्पीकर, हमने इस असम्बली में जब पहले दिन हलफ उठाया और हुकूमत साजी के हवाले से जब अपोजिशन ने अपनी बातें की और हमने अपने ख्यालात का हमारे मेंबर्स ने, हमारे हुकूमत ने इजहार किया, तो हमने इस बात पे सब ने इत्तेफाक किया कि हमारे मसाइल बलूचिस्तान के मसाइल हैं, ये किसी पार्टी के मसाइल नहीं हैं। ये मसाइल हमारे हलकों के लिए भी हैं, आपके हलकों के लिए भी हैं, इस सूबे के लिए और इस सूबे के फ्यूचर जनरेशन से मुंसलिक हैं। और अगर हमने एक अच्छे सियासी अंदाज में बलूचिस्तान के मामलात के लिए एक इत्तेफाक पैदा किया तो ये हमारी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी इस सूबे के लिए। सियासत, पॉलिटिकल लेवल पे अपनी पॉलिसी, अपना पार्टी मैनिफेस्टो, अपना एजेंडा, हर पार्टी अपना हक रखती है और इस पे हम पब्लिक में जब भी जाते हैं तो हम अपने उन सब नुकात पे बात करते हैं जो हम महसूस करते हैं कि हमने पब्लिक के लिए अगर कोई काम किया तो हम उन पे बात करें। चंद चीज़ें कौमों के अंदर ऐसी मुश्तरका होती हैं जिसका फ़ायदा नुकसान सब के लिए होता है, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो हुकूमत ट्रेजरी बेंचेस हो, चाहे वुज़रा हो या एक MPA हो, चाहे अक़लियत बरादरी हो या विमेन रिप्रेजेंटेशन हो, हम सब पे इसका असर आता है अगर हमारी कुछ इश्यूज़ पे एक कॉन्क्रीट कंसेंसस के साथ एक डिलिब्रेशन ना हो। और NFC अवार्ड उन चीज़ों में से एक ऐसी चीज़ है। और इसीलिए हमने जब पहली सेशन में हमने बार बार यही कहा कि हम इंशाल्लाह अपोजिशन को वो मौका नहीं देंगे जहां वो ये महसूस करें कि असम्बली के अंदर एक ऐसा माहौल है जिसमें बलूचिस्तान की तरक्की के हवाले से अगर कोई मुस्बत बात भले अपोजिशन की तरफ से आए अगर उसको हम सपोर्ट ना करें। हालांकि दूसरे सूबों में और अगर आप नेशनल असम्बली या दूसरे जगहों की कार्रवाई देखें तो अमूमन ऐसी चीज़ों को अक्सरियत, चूँकि हम हुकूमत में अक्सरियत तादाद में बैठे हैं, तो हम अगर चाहें तो हम बहुत सारी चीज़ों में वोट के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों को नल एंड वॉइड करा सकते हैं, लेकिन हम समझते हैं जमहूरियत का तरीक़ेकार ऐसा नहीं होना चाहिए। जमहूरियत का तरीक़ेकार ये है कि अगर इस सूबे के मफाद में, हमारी आने वाले जनरेशन्स के बेहतरी के लिए, इस हुकूमत की भी बेहतरी के लिए अगर कोई ऐसी तजवीज़ अपोजिशन बेंचेस से भी आती है तो हम इंशाल्लाह उसको वेटेज भी देंगे और उसको टाइम भी देंगे और इम्पोर्टेंस भी देंगे। और ये हमारा जहन बना हुआ है। ठीक है, हुकूमत अपोजिशन का एक रोल हमेशा रहा है, बहुत सारी चीज़ें उनकी ऐसी होंगी जो शायद उस पर हम इत्तेफाक नहीं करेंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिस पे शायद वो हमारे साथ इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन मैं फिर से ये कहना चाहूँगा
کہ ہم اگر ایک ایسا پریکٹس، ایک ایسا کلچر ڈیولپ کریں کہ کم از کم کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا فائدہ اور جن کی بہتری میں اگر ہم ایک کردار ادا کریں گے جو اس صوبے کی بہتری کے لیے ہے، تو ہمیں اتفاق میں ایک دوسرے کے ساتھ آگے چلنا چاہیے اور ایک دوسرے کو اچھی رائے بھی اس میں دینی چاہیے۔ اسی لیے جب کل اپوزیشن کی طرف سے اصرار ہوا، حالانکہ آج فائنانس منسٹر صاحب کا ایک پریس کانفرنس بھی تھا، کچھ کل ایک ترتیب بن رہی تھی پرائم منسٹر کی آنے کی، عموماً ایسی پوزیشنز میں حکومتیں ٹائم لیتی ہیں، لیکن ہم نے کہا نہیں، ہم کل انشاءاللہ پھر آئیں گے۔ آپ اپوزیشن کی ایک ریکویسٹ تھی، میں بھی آؤں گا، ہمارے منسٹر بھی آئیں گے، باقی پوری کیبنٹ بھی آئے گی، اور ہمارے جو گیلری میں کنسرن ڈپارٹمنٹ ہیں انہوں نے بھی بیٹھ کے سیکرٹری صاحب نے ہر اس تجویز کو انشاءاللہ نوٹ بھی کریں گے اور ہر اس تجویز پہ غور بھی ضرور کریں گے جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ذہن میں نہ ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں کبھی کبھی حکومت سازی یا حکومت طریقہ کار میں ہم بیٹھے، ہماری بیوروکریسی بیٹھے، ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں نہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہو، یا آپ کو کچھ لوگوں نے ایسا ایک طریقہ کار یا اس طرح کا فیڈ بیک دیا ہوگا جو کہ ایک انٹلیکچوئل لیول کا ہوگا اور اس میں وزن ہے، اس صوبے کے لیے بہتری کے لیے ہے، ہم ڈیفینیٹلی کنسیڈر کریں گے۔ تو ہم نے جس طرح وائنڈ اپ آلریڈی ہمارے منسٹر صاحب نے اس پہ بات کی ہے، میں اس کو اس طرح سے تھوڑا بہت ترتیب میں لاؤں گا کہ ہم انشاءاللہ ان سب پوائنٹس کو جو ہم نے نوٹ کیا ہے اس پہ ہم باقاعدہ جب ہماری نیشنل فائنانس کمیشن کے حوالے سے جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں وہ اور ان کے جو ایڈوائزر کنسرن نیشنل فائنانس کمیشن کے حوالے سے ہوں گے، اور جب اسلام آباد جائیں گے وہاں پہ فائنانس منسٹر صاحب جب NFC ایوارڈ کے حوالے سے میٹنگز چیئر کریں گے اور یہ سلسلہ شروع ہوگا، ہم ان سب چیزوں کے حوالے سے جو ہم محسوس کریں گے کہ ہمیں جو تجویزیں آپ نے دی ہیں جن کا ہونا ہمارے کم از کم ہماری طرف سے ان کا ادھر بولنا بہت ضروری ہوگا، انشاءاللہ ہم ان کو کنسیڈر بھی کریں گے اور آگے رکھیں گے بھی ضرور۔ تو نیشنل فائنانس کمیشن کی بڑی امپورٹنس ہے اور ہم نے اس کو ماضی کی طرح جو بھی طریقہ کار ہو ہم اس طرح نہیں چلائیں گے، ہم اس کی ڈیلیبریشن کریں گے۔ بلکہ میں آپ کو چونکہ کچھ پوائنٹس جیسے شروع میں صرف بڑا سمپل سے میتھڈالوجی بنی کہ جی لینڈ ہے اور پاپولیشن ہے، پھر NFC ایوارڈ جب بنے تو انہوں نے کہا جی بینچ مارک تھوڑے ڈیفرنٹ ہونے چاہیے، پاورٹی کو مد نظر رکھا گیا، پھر وہ صوبہ اگر کوئی کما کے دیتا ہے اس کو بھی دیا گیا، اگر ریورس پاپولیشن ہے اس کو بھی مد نظر رکھا۔ تو ابھی آج ہم ایک پریزنٹیشن کر رہے تھے جو شاید پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے تھی، لیکن ایک بات میرے ذہن میں آئی جو ہم نے کہا ہم نے کبھی بلوچستان میں اس کو خاطر خواہ اپنے نظر میں ہم نے نہیں رکھا بینچ مارک۔ بلوچستان بہت وسیع صوبہ ہے، اگر ہم اس کا کمپیریزن سندھ، پنجاب، KPA سے کریں، اور یہ ہم مثال کے طور پر ہے، ہم ایک بات کریں کہ جی نواب شاہ کا ایک ڈپٹی کمشنر ہے یا نواب شاہ کا ایک SP ہے یا ایکسین ہے، اس نے اگر اپنے حلقہ احباب میں اپنی پرفارمنس ایڈمنسٹریٹیولی کرنی ہے تو اس کا ایک ایکسپینڈیچر آتا ہے جو بڑا بیسک سا ہوگا، POL کا ہوگا، گاڑی کا ہوگا، آفس کا ہوگا، وزٹس کا ہوگا۔ اسی فارمولے کو اگر آپ ایڈاپٹ کریں بلوچستان کے ایک ضلع میں، مثال کے طور پر خاران میں آپ کر لیں، خضدار ڈسٹرکٹ لے لیں، تو وہ ایریا آف لینڈ ماس ایز کمپیئر ٹو بلوچستان کا وہ ضلع جو ہے وہ اس سے 4 گنا بڑا ہے، اور جس کا مقصد بڑا صاف ہے، وہاں پھر بھی بلیک ٹاپ روڈ ہوگا، سہولت ہوگی، کمیونیکیشن ہوگا، ایکسس ہوگا۔ اس ضلع میں نہ تو روڈ ہوگا، ایکسس نہیں ہوگا، اور اس نے اپنی جورسڈکشن کو جو کور کرنا ہے صرف اکیلے اس ایکسپنس میں نہیں کرنا بلکہ اس کی پوری ٹیم نے بھی کرنا ہے، جس میں سارے ڈپارٹمنٹ آتے ہیں، سارے محکمے آتے ہیں، سارے آفیسرز آتے ہیں، ساری ٹیم آتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ موبلائزیشن جو آپ کریں گے صرف ایڈمنسٹریٹیولی تو اس کا کاسٹ بھی دوسرے اضلاعوں سے یا صوبوں سے تقریباً 5 گنا زیادہ ہے۔ تو بلوچستان کے اندر یہ فیکٹر بھی رکھنا چاہیے کہ جی چونکہ اس صوبے کا انفراسٹرکچر بہت نہ ہونے کے برابر ہے، ڈیمیجڈ بھی ہے، تو اس کی بھی ایک کاسٹ حکومت پہ آتی ہے، اور نہ صرف کاسٹ آتی ہے، سب سے بڑی چیز جس کو ہم بھول جاتے ہیں وہ ہے وقت۔ اب آپ کا ایک اسسٹنٹ کمشنر جب پنجاب میں یا سندھ میں KP میں کسی فنکشن آف دا گورنمنٹ کے لیے جائے گا،
وہ شہر میں آدھے گھنٹے میں کہیں بھی اپروچ کر سکتا ہے، لیکن آپ جب تافتان کسی اسسٹنٹ کمشنر کو بھیجیں گے اور وہ واپس آ کے آپ کو رپورٹ دے گا، وہ شاید 3 دن لے لے گا۔ تو وقت، ویسے ہی بلوچستان کی پسماندگی بہت پیچھے ہے، اور ہمارے پاس جو تھوڑا بہت فیکٹر اگر وقت کا ہے وہ بھی اگر ہمارا اسی طرح ضائع جاتا جائے ان چیزوں کے حوالے سے جن کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کمیونیکیشن کے حوالے سے، ایکسس کے حوالے سے، تو یہ بھی ایک ایکسپینڈیچر ہے۔ تو ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ جب ہم NFC میں جائیں گے تو ہم بلوچستان کے حوالے سے ایسے کمپوننٹس بھی رکھیں گے جو شاید دوسرے اضلاع میں نہ ہو۔ لا اینڈ آرڈر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے پچھلے 10 سال میں اگر 2 صوبے جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے وہ بلوچستان اور KPK ہے، لیکن KPK کے اندر جو سب سے بڑا فیکٹر اگر ڈسٹرب ہوا ہے وہ فاٹا کے ایریا زیادہ تھا، جو کہ ابھی جا کے مرج ہوا ہے، لیکن بلوچستان تو پہلے سے ہی تھا، اور بلوچستان اس لا اینڈ آرڈر میں پچھلے 20-25 سال سے انوالو ہے، اور اس کا ایک ایفیکٹ اس پہ بہت بڑا آ رہا ہے۔ ہمارے بہت سارے دفاتر، ہمارے بلڈنگز، ہمارے روڈز، ہماری پرفارمنس آف گورنمنٹ، ہماری اس بات کا ابھی تک کسی نے ایویلیویشن لگائی نہیں ہے کہ 10 سال کا ایسا پیریڈ گزرا جہاں ہمارے ڈپارٹمنٹس اپنے کنسرن جورسڈکشن میں کام نہیں کر سکے، وہ بہت بڑا لاس ہے۔ ہمارے زمیندار زمینداری نہیں کر سکے، یہ بہت بڑا لاس ہے۔ ہمارا کاروبار نہیں کر سکا، یہ بہت بڑا لاس ہے۔ ہمارا بزنس ایز بزنس یوزول نہیں تھا، اور اس ٹریڈ کے وجہ سے ہمیں جو نقصان ہوا ہے وہ بہت بڑا لاس ہے۔ ہمارا RCD روڈ جو پچھلے 5-6 سال میں بیچ میں بالکل نان ایفیکٹو تھا، جس کی وجہ سے نہ ٹریڈ ہو رہا تھا، نہ کمیونیکیشن ہو رہی تھی، نہ کوئی طریقہ کار ہو رہا تھا، یہ بہت بڑا فیکٹر ہے اکنامکس کا۔ اور NFC صرف ایک چیز کا مطلب ہے اکنامکس، فائنینشیل اکنامکس، وائبلٹی۔ اگر یہ سارے پہلو اگر ماضی میں ہماری حکومتیں رکھتے، جو بہت بڑے دعوے تو ڈیفینیٹلی کرتے، تو میرے خیال بلوچستان کا شیئر 9% محدود نہیں ہوتا، اس سے کہیں زیادہ ہوتا۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں بہت ساری چیزیں نہ ہوں، اپوزیشن کے شاید ذہن میں زیادہ ہم سے ہو، تو ہم اوپن ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کی تجویز بھی لیں گے، ہم ان تجویز پہ ڈیلیبریشن بھی کریں گے اور آگے بھی لے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ جب اس دفعہ NFC کے حوالے سے ہم جائیں گے تو ہم ان سب ایسپیکٹس کو رکھیں گے۔ یہ اپرچونٹی کاسٹ ایک ہوتی ہے جو بیسکلی اکنامکس ٹرمز میں یوز ہوتی ہے، جو کہ شاید دوسرے صوبوں میں نہیں ہوئی لیکن بلوچستان پہ بہت پرفیکٹلی اپلائی کرتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک صوبے میں، اب جس طرح ہم اپنی PSDP دیکھتے ہیں فیڈرل میں جو ہے، جس کی آج بات بھی ہو رہی تھی، تو بلوچستان کی جو PSDP پچھلے 5 سال سے چل رہی ہے وہ ٹوٹل 400 ارب کی تھی، ایز کمپیئر ٹو وفاق کی 5000 تھی۔ تو اس 5000 کے کمپیریزن میں ہمیں ان 5 سالوں میں صرف 400 ارب ملے تھے، لیکن یہ 400 ارب ہمیں ملے ان اسکیموں کے حوالے سے جو پچھلے 10 سال سے چل رہی ہیں، اور ہم یہ 400 ارب بھی کنزیوم ابھی تک میرے خیال سے ہم اس کا 50% بھی نہیں کر پائے، تو ایک طرح سے ہم 200 ارب پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم اگر کچی کینال آباد نہیں ہے آج، اس کی وجہ سے جو کچی کینال پٹ فیڈر یا کھیرتر کا ہے، جس سے آج 8.5 لاکھ ایکڑ اگر آباد نہیں ہے، اور اس 8.5 لاکھ ایکڑ کی نا آبادی کی وجہ سے ایک بہت بڑا ریونیو جس نے صوبے کو آنا تھا، ٹیکس کی صورت میں آنا تھا، لوگوں کی خوشحالی کے لیے آیا تھا، وہ تو لوز ہوا ہے۔ آج اگر تربت سے لے کے اگر کوئٹہ تک یہ شارہ بہت عرصے بعد بنی، تو اس کے دوران جو ایک لاس ہوا ہے اکنامک لوگوں کا اور ہمارا، وہ کون بیئر کرے گا؟ اور اسی طرح بہت ساری چیزیں جس کی ایک لسٹ بنائی جائے، ایک بہت بڑی فہرست بن جائے گی۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم جب اس دفعہ وفاق سے بات کریں تو ہم وفاق کے ساتھ بڑی پروفیشنل انداز میں اور بڑے دلائل کے ساتھ بات کریں کہ صرف آپ لینڈ ماس، پاپولیشن، پاورٹی، بیکورڈنس اور نیگیٹو پاپولیشن کو ایک بینچ مارک نہ رکھیں، بلکہ یہاں بینچ مارکس بہت اور بھی زیادہ ہیں۔ ڈراؤٹ ایک بہت بڑا بینچ مارک ہے، ڈراؤٹ کو کبھی کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ پانی کی قلت، یہ بھی ایک بہت بڑا بینچ مارک ہے۔ ہمارے بلوچستان میں صرف 2 چیزوں سے ہماری آمدن ہے، وہ ہے لائف سٹاک اور ایگریکلچر، اور اگر پانی نہیں ہے، بلوچستان ویسے ہی ایک بڑا ڈیزرٹڈ علاقہ ہے، تو ہمارے لیے تو آپشنز اور کوئی نہیں ہے۔
نہ ہمارے پاس روڈ نیٹ ورک پورا ہے، نہ ہمارے پاس کمیونیکیشن پورا ہے، نہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ادھر کوئی فیکٹریاں لگی ہیں، بلکہ 60% تو بلوچستان میں آج ٹرانسمیشن نیشنل گرڈ بھی نہیں ہے۔ تو جب یہ سارے فیکٹرز اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ کی پروگریس، آپ کا جو ریٹرن آف ٹیکس ہے یا آپ کا جو ایک بینیفٹ آپ اسٹیٹ کو دے کے کما سکتے ہیں وہ تو ہم نہیں دے پا رہے۔ تو اسی لیے انشاءاللہ